बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हदीस कुदसी याद रखिएगा मौजूदा सूरत हाल में, ये आपको उम्मीद दिलाने के लिए एक ज़बरदस्त किरदार अदा करेगी, क्योंकि आपको सिस्टमेटिक तरीके से मायूस किया जा रहा है। और मैं आपको सारी तफसील बताता हूँ। जज पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, वो भी आपको बताता हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ सबूत दिखाए थे, अभी आपको कुछ और दिखाता हूँ। हदीस कुदसी ये लाजमी याद रखिएगा, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू उस रास्ते पर चलेगा जो तेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा उस पे जो तेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। लेकिन अगर तू उस रास्ते पर चलेगा जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है, और होगा तो वही जो मेरी चाहत है। फैसले इस दुनिया के अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं। कोई चोर डाकू, कोई ताकतवर, कोई बंदूक वाला, कोई तोप वाला, कोई टैंक वाला कोई फैसला नहीं कर सकता। कोई पैसे वाला फिरौन ये फैसले नहीं कर सकता। जो बदी की कुव्वतें हैं पाकिस्तान में, उनकी चाहत ये है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को अंधेरों में धकेल दिया जाए, उनसे उनके मुस्तकबिल को छीन लिया जाए, उनकी नस्लों को अपना गुलाम बना लिया जाए। लेकिन ये उनकी चाहत है। अल्लाह की क्या चाहत है, ये भी कोई भी नहीं जानता। लेकिन आपका ईमान होना चाहिए कि बदी की कुव्वतें आखिर में नहीं जीतेंगी, क्योंकि इस वक्त जितनी पाकिस्तानी कौम को ईमान की ताकत की ज़रूरत है, शायद हमारे 76 सालों में आखिरी बार हमें 71 में हारने के बाद हुई थी। वो सिचुएशन है इस वक्त। मुल्क ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि एक तरफ बिल्कुल अंधेरा है, तबाही है, लाकानूनियत है, आइन शिकनी है, अवाम के हकूक को रद्दी की टोकरी में, टॉयलेट में बहा के फ्लश कर दिया गया है, और एक तरफ खुशहाली है, कानून की बालादस्ती है, आइन की पासदारी है, अवाम की इज्जत है, अवाम की फलाह है। एक फलाही रियासत है जो रियासत मदीना के असूलों पर खड़ी की जाएगी। तो ये दो रास्ते हैं पाकिस्तान के पास। ऐसे में आपको मायूस करने के लिए आजकल मीडिया पे कुछ कैंपेन लॉन्च की गई है, तो मैं आपको कुछ उसके हवाले से आगाह कर दूं। कैंपेन ये है कि नंबर 1, इमरान खान जेल में होगा तो पीछे से पार्टी टूट जाएगी, यहां तक कि कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा। ये अवाम को सिस्टमैटिक तरीके से नंबर 1 मायूस किया जा रहा है। लेकिन अगर ये नंबर 2 प्लान है भी, तो तैयारी ये करवाई जा रही है कि अवाम इसको तस्लीम कर ले। ये एक टाइम टेस्टेड तरीका है। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं। आलमी सतह पे एजेंसीज जब काम करती हैं, तो वो स्टडी करवाती हैं नेशंस को। पाकिस्तानी नेशन को इनको ट्रेवर्सिटी नजर आएगी तो वो डिफरेंटली एक्ट करेंगे। यही कुछ अमेरिका में होगा तो वो डिफरेंटली एक्ट करेंगे। बरतानिया वाले थोड़ा अपने तरीके से करेंगे। श्रीलंका में डिफरेंट होगा, चाइना में डिफरेंट होगा। ये स्टडी करते हैं कि हम ये काम करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा। पाकिस्तानी कौम के बारे में इनको ये लगता है, और इनकी स्टडी ये कहती है कि इस कौम को अगर मायूस कर दिया और उसका ब्रेन वॉश कर दिया, तैयार कर दिया, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी अगर हमने इमरान खान को जेल में डाल दिया और हमने कोई बगावत गद्दारी का मुकदमा चला के भुट्टो की तरह हमने इसको ठिकाने लगाने की भी कोशिश की, तो अवाम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने लोगों के दिमागों में अबियारी कर दी होगी इस बीज की। तो आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, नंबर 1। और मैं आपको आगे वजह भी बताता हूँ। नंबर 2 जो तरीका है कि हम उन्हें यह बता देंगे कि तहरीक इंसाफ का कोई टिकट लेने वाला ही नहीं होगा, ताकि लोग इसको तस्लीम कर लें और मायूस हो जाएं और वोट डालने से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लें, अभी से हिम्मत हार के घरों में बैठ जाएं। तो मैं आपको जरा ये वाजे कर दूं कि 2018 में शहबाज शरीफ सेलेक्ट हो चुका था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, DGMI तब वो थे जो अब आर्मी चीफ हैं। उस वक्त जो DGISI थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, वो नवाज शरीफ के रिश्तेदार थे, जनरल नवीद मुख्तार। और जो साबिक आर्मी चीफ हैं जो रिटायर हो गए हैं, उनको लगाया ही नवाज शरीफ ने था। और आपने देखा कि किस तरह उन्होंने शरीफ खानदान को बचाया और वापस इक़्तिदार दिया। कैसे नवाज शरीफ को मुल्क से निकाला उड़न खटोले में बिठा के। सारे ताकतवर नवाज शरीफ के साथ थे, लेकिन आपके वोट ने इमरान खान को जिताया। हाँ, मैशत का भी मसला था, नून लीग थोड़ा सा हिचकिचा भी रही थी हुकूमत लेने से, ये भी हो सकता है थोड़ा सा फैक्टर, लेकिन आपके वोटों ने इस प्लान को नाकाम बनाया था। फिर आपका वोट इतना ज्यादा हो गया कि रात को 10-11 बजे RTS बंद करके और पूरी रात बंद रख के सुबह नतीजे बदले गए, और तहरीक इंसाफ की को 25 से 35 सीटें कहा जाता है कि चोरी की गई, वरना आज नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। तो तब भी अवाम ने नाकाम बनाया। दूसरी बार आपने कब नाकाम बनाया? जब 10 अप्रैल को इमरान खान को निकाले जाने के अगले दिन मिलियंस में लोग पूरे मुल्क में सड़कों पे निकल आए।
اگر وہ نہ نکلتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی سیاست اسی دن سے ختم کر دی گئی تھی. جو انہوں نے پلان رکھا ہوا تھا، توشہ خانہ، ٹیرین وائٹ، پتہ نہیں ڈبل نکاح اور قادر ٹرسٹ، یہ سب انہوں نے تیار کیے ہوئے تھے. اور عمران خان کی کچھ ویڈیوز بھی انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، یا کوئی پرانی ویڈیوز ان کے پاس ہیں یا آڈیو ریکارڈ، وہ سب انہوں نے سیم ٹائم حملہ کرنا تھا اور عمران خان کو انہوں نے سین سے غائب کر دینا تھا سیاست کے. آپ نے نکل کے ناکام بنایا. پھر 23 سے 25 مئی کو آپ کو مارا گیا کہ یہ برگر کراؤڈ ہے، ایک بار مار کھائیں گے نا گھر بیٹھ جائیں گے، پھر نہیں نکلیں گے عمران خان کے لیے. آپ نے ماریں کھائیں، برداشت کیا، ان کا پلان پھر ناکام ہو گیا. پھر جولائی میں پلان بنایا گیا کہ اب حمزہ شہباز کو دوبارہ حکومت دلائیں گے، الیکشن جتا کے 20 سیٹوں میں سے 15-16 حمزہ کو دیں گے اور پھر پنجاب میں اس کی حکومت ہوگی اور باقی آگے ہم سب کچھ کنٹرول کریں گے. آپ نے پھر ووٹ دے کے ناکام بنا دیا ان کا پلان تو یہ کب سے کر رہے ہیں. کیا حمزہ کو سلیکٹ نہیں کیا گیا تھا؟ آپ نے مایوس نہیں ہونا، حمزہ بھی سلیکٹڈ تھا. دبا کے دھاندلی کی گئی تھی، آئی بی سے لے کر سارے ادارے انوالو تھے دھاندلی میں، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف جیت گئی. کلین سویپ کیا، ایک دو جگہ پہ بہت زیادہ دھاندلی کو حد سے زیادہ کر دی تو ایک دو سیٹیں نکل آئیں ایکسٹرا نون کی، ورنہ ان کو شاید ایک آدھ سیٹی ملنی تھی، ایک یا دو. لوگوں کو ننگا کر کے مارا گیا. ارشد شریف کو پہلے ملک سے جانے پہ مجبور کیا گیا، پھر شہید کر دیا گیا. عمران خان تک کو گولی مار دی گئی. آپ کو میسج دیا گیا اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے. آپ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے اور جلسوں میں شرکت کرتے رہے، یہاں تک کہ چینج آف کمانڈ ہوئی اور عمران خان پہ جلسے کرنے پہ پابندی لگا دی گئی. الیکشن کا اعلان ہوتا ہے، عمران خان نکلتے ہیں ریلی کرنے اور آرٹیکل 144 یعنی دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے اور ذلِ شاہ کو قتل کر دیا جاتا ہے، لوگوں میں پھر خوف و اعراض پھیلانے کے لیے کہ تم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوگے، اس کی ریلیز میں آؤ گے تو تم جان سے جاؤ گے. یہ تب سے چل رہے ہیں لیکن ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو مئی میں یہ سب کرنا پڑا تاکہ ہمیں ایک ایکسکیوز مل جائے اس پارٹی کو دبانے کے لیے اور سب کو ڈرا کے ہم دبا کے کوئی بولے بھی نہ، ہم کاروائی ڈال دیں. اور پھر یہ کام شروع ہوا. لیکن یہ جتنی بھی کوششیں اب تک کر چکے ہیں ساری ناکام ہوئی ہیں. تو آپ نے اپنے ووٹ پہ اعتماد کرنا ہے، اعتبار کرنا ہے اپنے اوپر، اپنی طاقت پہ آپ نے اعتبار کرنا ہے. آپ کا کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے اب سے لے کر الیکشن تک، کیونکہ الیکشن انہیں کروانے پڑیں گے. عالمی قوتوں نے انہیں کہا جی ریگنگ کرو، جو مرضی کرو، بس الیکشن کروا دو، ہم قبول کر لیں گے. آپ نے اس کو ناکام بنانا ہے کہ ریگنگ والے الیکشن نہ ہو. یہ عمران خان کو کوئی کیمپین نہیں کرنے دیں گے. مور دین لائکلی عمران خان کو یہ گرفتار کریں گے، ہاؤس اریسٹ کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے. عمران خان کا پبلک سے سارا رابطہ ختم ہو جائے گا. تو عمران خان کیمپین نہیں کریں گے، نہ اہل بھی کر دیا جائے گا. تو یہ ہوگا کہ وہ پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ نواز شریف کو بھی ہٹا دیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ جو بندہ نائل ہو جاتا ہے وہ پارٹی کا چیئرمین بھی نہیں رہ سکتا، یہ بھی کہہ دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے پارٹی کسی اور کے حوالے کرنا پڑے گی، کسی کو تو چیئرمین بننا پڑتا ہے، کوئی صدر ہوتا ہے پارٹی کا تو چلتی ہے پارٹی. پھر اس کے بعد نیکسٹ فیز میں کسی امیدوار کو بھی کیمپین نہیں کرنے دی جائے گی. تاثر یہ بنایا جائے گا کہ تحریک انصاف کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تب آپ کا ایک کام ہوگا اور وہ ہوگا اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گلی محلے میں، اپنے سوسائٹیز میں، کم از کم آپ لوکل ایریا میں تو کر سکتے ہیں، آپ نے کیمپین کرنی ہے اور ایک ایک بندے کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک طرف اندھیرا ہے آپ کا مستقبل اور ایک طرف روشنی ہے، صرف ایک دن آپ نے باہر نکلنا ہے اور ووٹ دینا ہے اور آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے. کیونکہ تحریک انصاف کو کیمپین نہیں کرنے دی جائے گی اس الیکشن میں، یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. کسی جگہ جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا، ڈور ٹو ڈور کیمپین نہیں کرنے دی جائے گی، تحریک انصاف کے جھنڈے نہیں لگانے دیے جائیں گے، بینرز نہیں لگانے دیے جائیں گے، کسی جگہ پہ آپ کو پوسٹر نظر نہیں آئیں گے. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں ایڈوانس میں، یہ سب آپ کو خود کرنا پڑے گا. اس کے لیے پوری قوم کو تیار ہونا پڑے گا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن آپ نے کروانے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے مفاد میں ہے. تو ایک تو یہ چیز سمجھ لیں. دوسرا میں آپ کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں جج کے حوالے سے اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کی طاقت جسٹس بندیال کا کون سا فیصلہ ہے. بلکہ پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، لوگ سوال کیونکہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو آزاد کشمیر میں بھی تحریک انصاف کی حکومت تھی، لوٹے بنا لیے. گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت 2/3 اکثریت سے تھی، وہاں بھی لوٹے بنا کے حکومت تبدیل کر لی. تو اگر الیکشن جیت بھی گئی تحریک انصاف، یہ پھر لوٹے بنا لیں گے. تو ایک منٹ، جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب کا جو فیصلہ ہے 3 ججز کا، 3-2 سے جو فیصلہ آیا تھا آرٹیکل 63A کا، یہ وہ فیصلہ ہے کہ جب تک یہ فیصلہ گراؤنڈ پہ موجود ہے، جب تک اپنا قاضی آ کے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کرتا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید سب سے پہلے یہ فیصلہ تبدیل کروایا جائے گا، لیکن جب تک وہ نہیں کرتا تبدیل، تب تک کسی کو بھی لوٹا بنانا ناممکن ہے. اگر آپ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جیت کے آئیں گے، آپ لوٹا نہیں بن سکتے، یہ سمجھ لیں.
پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کرے گی آپ کو وہ فیصلہ ماننا پڑے گا. پارلیمانی پارٹی کے خلاف جا کے آپ کسی کو ووٹ نہیں دے سکتے. جو 15 20 30 بندے 40 توڑے جاتے ہیں وہ نہیں توڑے جا سکیں گے کہ جی ہم ادھر سے بندے توڑ کے تو کسی اور کی حکومت بنوا دیں. نہیں ہو سکے گا. یہ وہ فیصلہ ہے جو جمہوریت جو اتنی سی بچ گئی ہے نا پاکستان میں, اس کو بچانے کے کام آئے گا. میں تو حیران ہوں کہ کیسے بڑے بڑے جورسٹ, ایون جو میرے فیورٹ جورسٹ جو بھی سامنے آئے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب, میں انہیں بڑا سمجھدار وکیل سمجھتا ہوں, وہ بھی اس کے خلاف ہیں فیصلے کے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں 100% یقین سے یہ بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس ملک میں جمہوریت کا کوئی اتنا سا بھی چانس باقی ہے وہ صرف اس فیصلے کی وجہ سے ہے. یہ فیصلہ آج آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں, آرٹیکل 63 اے والا, اگلا الیکشن جب بھی ہوگا پھر لوٹے بنائے جائیں گے اور پھر اپنی مرضی کی ایک کٹ پتلی لگائی جائے گی. تو جمہوریت بھی تو بچانی ہے. یہ فیصلہ ڈیٹرنٹ کا کام کر رہا ہے. اب آتے ہیں جج کی طرف. پہلے میں نے آپ کو اس کے کچھ اسکرین شاٹ دکھائے تھے تو لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ پتہ نہیں یہ جعلی بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ آپ اس کا اکاؤنٹ آپ خود ملاحظہ کر لیں. یہ ہے جی دلاور جج, یہ آپ چیک کریں. یہ 2014 کی آپ کو نظر آئیں گی اس کی پوسٹ, یہ چیک کریں. یہ نہیں ہے کہ کسی نے, یہ اس نے اپنے بچوں کی بھی, اور یہ دیکھیں یہ عمران خان کے خلاف کیا پوسٹیں کرتا رہا, یہ دیکھیں. یہ ہے جی جج دلاور اور یہ اس کی پوسٹیں, اور یہ دیکھیں یہ اس نے اپنے بھی کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ اپنی پوسٹ کرتا رہا ہے اور یہ ہمیشہ سے عمران خان کے خلاف رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ بندہ شروع سے عمران خان کے خلاف ہے. تو یہ توشہ خانہ کیس سن رہا ہے جج, اور یہ میں نے آپ کو دکھا دیا. اب مزید ثبوت یہ ہے کہ جب یہ اکاؤنٹ پکڑا گیا تو اس نے اپنی پروفائل لاک کر دی ہے. جی ہاں, اس بندے نے اپنی پروفائل لاک کر دی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح بندے تک پہنچ گئے ہیں اور یہی وہ بندہ ہے جو عمران خان کا کیس سن رہا ہے. یہ عمران خان سے شدید بغض رکھتا ہے. اب تو ایک اور بھی خبر آ رہی ہے کہ اس کے فیملی کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, این او سی مانگ رہے تھے, عمران خان کی حکومت نے نہیں دیا, تو اس کا بھی بغض ہے جس کو 2023 میں این او سی بھی ملا ہے. یہ ایک رشوت بھی ہو سکتی ہے مبینہ طور پہ. این او سی دیا اور اس جج کو لے آئے کہ عمران خان کو سزا دو. دیکھیں سارے لوگ ویڈیو سے بلیک میل نہیں ہوتے, کچھ خریدے بھی جاتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو مبینہ طور پہ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارا کام ہے آپ کے سامنے جو حقائق ہیں وہ آپ کو بتانا. اس سلسلے میں ابو ذر سلمان نیازی جو وکیل ہیں انہوں نے بڑا زبردست لکھا ہے کہ یہ جج جس کی جانبداری اب پتہ چل گئی ہے, اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے ملک قیوم کے کیس میں, جو رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2001 پی ایل ڈی سپریم کورٹ 568. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جو جج کی جانبداری ہوتی ہے وہ فیصلے کو وائڈ کر دیتی ہے, یعنی انل کر دیتی ہے. یہیں پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فردر کہتا ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کا حق ہوتا ہے ایک جوڈیشل مائنڈڈ بندے سے, یعنی وہ بندہ جو صرف عدالتی ذہن رکھتا ہو, نہ کہ وہ بندہ جو کسی انفلوئنس کے حوالے سے, کسی بائس یا کسی وجہ سے اثر انداز ہوتا ہو, کوئی اور چیز اس پہ اثر انداز ہوتی ہو, تو پھر وہ فیئر ٹرائل نہیں ہوگا. کورٹ فردر یہ کہتی ہے کہ جو بائس ہیں یہ مینٹل ڈسپوزیشن اور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اے پرٹیکولر پرسن ہے, یعنی ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ بائس کیا ہے. یہاں تو پتہ چل گیا ہے یہ بندہ ذہنی طور پہ عمران خان کے خلاف ہے, نظریاتی طور پہ عمران خان کے خلاف ہے. یہ کیسے کیس سن سکتا ہے توشہ خانہ کا؟ تو اب تحریک انصاف کو پوری شدت سے جانا چاہیے اس جج کے خلاف اور اس کو تبدیل کروانا چاہیے اور کیس کسی اور جج کے پاس لگوانا چاہیے تاکہ فیئر ٹرائل ہو. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ جس طرح وہ پہلے منظور کرتا ہے درخواست اور بعد میں واپس بھیج دیتا ہے کیس. یہ وہی جج ہے جس نے شہباز گل پہ تشدد ہونے دیا, یہ وہی جج ہے جس نے عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری کو قانونی قرار دیا. تو اتنا کچھ باعث ہونے کے بعد بھی جب عوام کے سامنے آپ ننگے ہو کے کھڑے ہو جائیں پھر بھی آپ یہ کرتے رہیں, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کو بہت رسوا کر دیا گیا ہے. اب بھی اگر کسی میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو آنے والی نسلوں کے لیے تھوڑا سا پاکستان کو بچا لو. بالکل آپ نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے, ایسے ٹھیک نہیں ہو سکتا ملک, یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.